अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करूँगा पाकिस्तान के अंदर वैसे तो पिछले 1-2 महीनों से जो हमले थे वो हो रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से उसमें काफ़ी तेज़ी आई और पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में भी पुलिस के ऊपर हमला हुआ, जिसमें 2 पुलिस वाले जो है बेचारे जान से गए और 3 जो थे वो ज़ख्मी। और ये बिल्कुल बीच इस्लामाबाद के हुआ है, कोई आउटस्कर्ट्स में नहीं हुआ। जो मेन सेक्टर्स हैं इस्लामाबाद के, वहाँ पर ये चीज़ नज़र आई। इसके साथ-साथ दूसरा हमला जो है वो टांक में हुआ। वहाँ पर भी लेवीज़ और पुलिस के ऊपर अटैक हुआ और एक सिब्बी रेलवे स्टेशन के करीब जो जाफर एक्सप्रेस है, पेशावर से जाती है क्वेटा, और उसके ऊपर जो ट्रैक था उस पे अटैक हुआ। ये मतलब डॉन ने फ्रंट पे ये स्टोरी जो है ये लगाई भी है। और जो मेरे हाथ में दूसरा न्यूज़पेपर है जंग, उन्होंने भी इस स्टोरी को मतलब जो मेन उनकी टॉप हेडलाइन है उसमें ये स्टोरी लगाई हुई है कि यार पिछले जो गुज़िश्ता दिन गुज़रा है बड़ा सख्त था। और उसकी वजह मैंने आपको बताई कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एक ही दिन में मुख्तलिफ अटैक्स जो हैं वो हुए और हमारी फोर्सेस को कैजुअल्टीज जो है वो उठानी पड़ गई। मीरान शाह में फोर्सेस के कॉन्वॉय पर हमला हुआ, वहाँ पे भी कैजुअल्टीज हुई। और जो इस्लामाबाद का अटैक था वो मैं आपको बता दूं कि रात के टाइम ये लोग क्योंकि मुख्तलिफ सेक्टर्स में पेट्रोलिंग होती है, तो G9 या कराची कंपनी के नाम से जो पुलिस स्टेशन है उसका इलाका है G9। उसी में ये अटैक हुआ। ये लोग आ रहे थे और जैसे ही इन्होंने पुलिस को देखा तो इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है। उन्होंने कहा था कि ये अटैक हमने किया है। और इस तरह के अटैक्स का मतलब असल में थोड़ा सा जो दहशतगर्दी की जंग को देखा, मतलब पिछले जो 10-15-20 सालों से हुई, तो उसमें एक चीज़ समझ आई है कि कुछ अटैक्स ऐसे होते हैं कि वो उन लोगों ने उन जो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उन्होंने ये बताना होता है कि यार हमारी जो हम एग्ज़िस्ट करते हैं हर पार्ट ऑफ योर कंट्री, वहां पर हम जाते हैं और कहीं पर भी हम आपको हिट कर सकते हैं। तो ये एक मैसेज होता है। और शेख रशीद साहब ने कहा है कि हमारे लिए ये एक अलार्म है कि उन लोगों ने ये अटैक किया। लेकिन शेख रशीद साहब ये बात तो कर रहे हैं कि ये अलार्मिंग है, बट शेख रशीद साहब को पता है कि पिछले 1 से डेढ़ साल में इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों आईजी प्रिंसिपल रोड, तरनोल और इसके जो आउटस्कर्ट्स थे वहाँ पर अटैक्स होते रहे। लेकिन ये वाला हमला बिल्कुल इस्लामाबाद के बीच में हुआ। और ये इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग वो कहते हैं कि हमारे मतलब लोग हर जगह पर मौजूद है। जहाँ पर हम उनको ऑर्डर करते हैं, जहाँ पर हम उनको सिग्नल देते हैं कि आपने यहाँ पर कुछ इस किस्म का करना है, तो वो ये चीज़ करते हैं। इससे पहले मतलब अफ़गानिस्तान के इलाके में खालिद खुरासानी जो थे खालिद बल्ती, उसको मारा गया था। और ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान आईएसआई ने और उसकी फोर्सेस ने निंगरहार में उनको मारा। और उसके बाद से लगता ये है कि ये उसका एक जवाब था कि जो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की जो अटैक्स थी। लेकिन इसकी एक दिन में होना, क्योंकि बलूचिस्तान का जो मसला है वो कुछ और है, हमारे फिर खैबर पुख्तनख्वा या फिर मतलब जो पुराना फाटा था, वहाँ पे इस तरह की कार्रवाइयाँ करना अलग है और इस्लामाबाद या फिर उसके आस-पास के इलाकों में होना वो अलग है। क्योंकि बलूचिस्तान जैसे आपको पता है कि बीएलए और मुख्तलिफ किस्म के ब्रास वगैरह ये इस किस्म की कार्रवाइयाँ करती है। रेलवे ट्रैक्स पे अटैक करना, ऑयल एंड गैस फील्ड्स पे अटैक करना, वहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस की उन पे अटैक्स करना और रेलवे ट्रैक को उड़ाना। लेकिन इन्होंने ये वाला जो अटैक किया है जाफर एक्सप्रेस, ये चलती हुई ट्रेन के ऊपर किया है। और जिस वक्त वो ट्रेन वहां से गुजर रही थी तो इन्होंने आईईडी जो डिवाइस है उसको प्लांट किया हुआ था और यकीनन रिमोट कंट्रोल से उसको उड़ाया है। और मतलब उसमें कोई कैजुअल्टीज तो नहीं हुई, लेकिन ट्रेन की जो 4 कोचेज़ हैं वो डी ट्रैक हुई और वो ट्रेन से उतरी हैं। अब मसला ये है कि
جب طالبان کی حکومت میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ افغانستان میں آئی، تو یہ کہا گیا کہ اب یہ والی چیزیں شاید ختم ہو جائیں گی۔ پھر یہ آواز آئی کہ تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان جو ہے وہ الگ-الگ لوگ ہیں، وہ ایک نہیں ہیں۔ حالانکہ دونوں نے کہا، دونوں نے یہ کلیم کیا کہ ہم بھئی ایک ہیں، ہمارا مقصد ایک ہے، ہم ایک ہی اس کے لیے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور ایک ہی چیز کے لیے کام کر رہے ہیں۔ شریعہ لاء جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان میں چاہتے ہیں، اور انہی دنوں اس کے کچھ دنوں بعد ہی تحریک طالبان پاکستان نے یہ باقاعدہ ایک جسے کہتے ہیں کہ پمفلٹ جاری کیا، اور اس میں کہا، اپنا میڈیا کے کافی ایک ایکٹیو قسم کی ٹیم موجود ہے ان کے پاس، اور میڈیا کے ساتھ ان کانٹیکٹ بھی رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی سیم سسٹم ہمیں پاکستان میں بھی چاہیے، اور اس مقصد کے لیے ہم نے اپنی یہ جو موومنٹ ہے یہ ہم چلا رہے ہیں، اور اس کو ہم نے جاری رکھنا ہے۔ بیچ میں 1 مہینے کا سیز فائر ہوا، لیکن وہ بھی کچھ زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوا۔ اس مہینے میں بہرحال خاموشی تھی، کوئی ایسی کیجولٹیز وغیرہ نہ ہماری فورسز کو اٹھانی پڑی، اور نہ ان کے حوالے سے کوئی ایسی سچ خبر آئی کہ کوئی آپریشن ہوا یا اس طرح کی کوئی چیز ہوئی۔ لیکن جیسے سیز فائر ختم ہوا، تو اس کے بعد سے اس کے بالکل نیکسٹ ڈے ٹانک میں اٹیک ہوا ہماری پولیس کے اوپر، اور اس بیلٹ کے اندر اٹیکس ہونا شروع ہوئے۔ اس سے پہلے بھی اسی بیلٹ میں ہمارے لیویز اور پولیس کو اٹیک کیا گیا تھا۔ فورسز کے جو فوج کے لوگ ہیں ان پہ بھی حملے ہوتے رہے، اور مختلف قسم کی کیجولٹیز جو ہے وہ اٹھانی پڑ رہی تھی۔ لیکن کہا یہ جا رہا تھا کہ یار ان کو ہم نے کمر توڑ کے رکھ دی، ان کو ہم نے بھاگنے پر مجبور کیا ہے، اور یہ بھی تھا کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کیونکہ افغانستان میں اب شاید ہماری ایک پرو حکومت وہاں پہ قائم ہے، تو وہاں سے بھی ان کو جو سپورٹ تھی، جو کہا جاتا تھا کہ ہندوستان کی رو جو ہے وہ ہیلپ کر رہی ہے ان لوگوں کو، وہاں سے وہ فنڈنگ بھی کرتی ہے اور لاجسٹکس بھی، سپورٹ بھی ان کو وہاں سے ملتی ہے، اور جب پاکستان فورس کے لوگ ان کو اٹیک کرتے ہیں یا ان کے خلاف آپریشن کرتے ہیں، تو یہ بھاگ کر ادھر ان کے ملک میں افغانستان میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ رہتے ہیں۔ پھر جب ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی اٹیک کرنا ہے، تو وہاں سے یہ آتے ہیں، حملہ کرتے ہیں اور واپس وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ اب وہاں پر چونکہ پرو حکومت کہی جا رہی ہے، پاکستان نے ان کے لیے بڑی کوشش اور محنت کی، پوری دنیا میں عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، ایون ہمارے فوج کے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور باقی لوگوں نے کوشش کی کہ یار ان کو ایک ریکگنیشن ملے، ان کو ہیلپ ملے۔ لیکن اگر اس کے باوجود یہ چیز نہیں چل رہی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے لوگ سمجھ رہے تھے، جو ہمارا ایک ذہن میں خیال تھا، ایک سوچ تھی، وہ اس سے بالکل ہٹ کر اور بالکل ڈفرینٹ رہی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ان لوگوں نے پہلے تو وہ بارڈر کے علاقوں میں صرف حملے کر رہے تھے، لیکن اس طرح کا حملہ کر دینا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں ہمارے مین بڑے بڑے شہروں میں، اور کیپٹل سے مطلب بڑی جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے؟ آپ کا جو کنٹری کیپٹل ہوتا ہے، فیڈرل کیپٹل ہوتا ہے، اس کے بعد پروونشل کیپٹل پشاور میں بھی ہینڈ گرنیڈ سے جو علاقے ہیں پشاور کے بالکل پاس ایڈجوائنٹ علاقے ہیں، وہاں پر بھی ہینڈ گرنیڈز اٹیک جو ہیں 2 ہوئی ہیں پرسوں رات کو پولیس کے اوپر۔ تو یہ ایک لہر جو ہے دوبارہ سے اٹھی ہے اور نظر آ رہی ہے۔ مطلب اگر آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے کینیڈین ہائی کمشنر نے مطلب کینیڈین گورنمنٹ نے ایک تھریٹ جاری کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا اپنے لوگوں کو کہ آپ لوگ اگر ٹریول کرتے ہیں تو احتیاط کریں، یا اگر کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے تو اس ایگزیکٹلی 1 ہفتے یا 10 دنوں کے بعد یہ والا اٹیک ہوا ہے، چونکہ یہ کسی مطلب عام پبلک پہ یا کسی ڈپلومیٹ پہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ پولیس بھی ہمارے ملک کے لوگ ہیں، اور ہمارے پروٹیکشن کے لیے وہ لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں، دن اور رات وہ لگے رہتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی اٹیک کرنا یقیناً ایک میسج دینا ہے کہ بھئی ہم آپ کے ایریا میں موجود ہیں، اور جب چاہیں گے تو کسی کو بھی ہم اٹیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ اصل انہوں نے اپنی ایک اسٹرینتھ جو ہے وہ شو کی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو انٹیلیجنس کی ایجنسیز ہیں ان کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ شیخ رشید صاحب بڑے وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھئی اس قسم کی کوئی خبر نہیں ہے، لیکن جو خبر
آپ کے جو کینیڈین گورنمنٹ اتنا دور ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر اپنے ہائی کمیشن کو یہ الرٹ جاری کرتا ہے اور ہمارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ اسلام آباد کے اندر اس طرح کے لوگ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو 100% روک سکتے ہیں، کہیں پہ بھی نہیں روکا جا سکتا، لیکن اس کی اطلاع کہیں نہ کہیں جا کر کہیں نہ کہیں آپ ان کو روک سکتے ہیں، یا اگر وہ لوگ لیٹ سپوز یہاں پر رہائش پذیر ہیں تو اس کے اوپر آپ کے پاس ایک سیف سٹی پروجیکٹ کیمراز موجود ہیں، اس کے اوپر آپ مطلب دیکھ سکتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ان کے موٹر سائیکل سے، جس موٹر سائیکل پہ وہ سوار تھے، اس سے ہم باقی لوگوں کے پاس پہنچ گئے۔ ایک بات تو یہ ہے، شیخ صاحب خیر منسٹر ہے وہ، مطلب اصل کرسی ان کے پاس ہے، لیکن ایز اے جرنلسٹ مجھے جو ابھی تک ایک چیز پتا چلی ہے کہ جب بھی اس قسم کی واردات کی جاتی ہے تو وہ کسی ایسے بائک یا گاڑی پہ کبھی نہیں کی جاتی جو وہ کسی پراپر بندے کے نام ہو، یا اگر کسی نے بیچی بھی ہوتی ہے تو دو تین بندوں سے ہو کر جو آخری بندے کے پاس گئی ہوتی ہے تو اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا۔ یہ میرے خیال میں شیخ رشید صاحب کو مجھ سے بہتر یہ پتا ہوگا، یہ نہیں ہے کہ یہ صرف مجھے پتا ہے، شیخ صاحب کو نہیں پتا ہوگا، لیکن شیخ صاحب ایسے کلیم کرتے ہیں کہ جیسے ہمیں نہیں پتا کہ یہ کوئی نہ پہلا اٹیک ہے اور یا پہلے اس سے کچھ ایسا ہوا نہ ہوا ہے، اور یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس کے اوپر مطلب میرے کچھ دوستوں نے اور میں نے کچھ عرصہ پہلے کام کیا تھا، تو وہ چیز ہم جب آگے جا کر کرتے تھے، پولیس والے بتاتے تھے ہمیں، تو یقین کرے وہ کہتے تھے کہ ہم بعض اوقات جن کمپنی کی گاڑی بنتی ہے کراچی میں، وہاں تک وہ لوگ جاتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ یار یہ والا چیس نمبر تھا، یہ کب بنا تھا، کہاں پہ کس شو روم میں جا کر سیل ہوا تھا، اور پھر آگے جا کے مطلب وہاں سے کس نے خریدا، آگے اگر کوئی ریکارڈ اویلیبل ہے، تو یہاں تک جب پاکستان میں بہت بڑے بڑے سوسائڈ اٹیکس ہوا کرتے تھے، اس وقت کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، جو پراپر پولیس کے جو آفیسرز ہیں جو اس کو انویسٹیگیٹ کرتے تھے، یہ ان کے ساتھ بات کرنے کے بعد آپ کو یہ میں بات بتا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں تک جاتے تھے تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسی گاڑی کبھی یوز نہیں کرتے کہ اگر میری گاڑی اگر میرے نام پہ ہے تو میں کہوں گا کہ یار اگر میں ان کو اگر ان کے لیے میں کام کرتا ہوں تو میں اپنی گاڑی لے کے جاؤں گا، کبھی نہیں لے کے جاتے وہ لوگ، نہ موٹر سائیکل نہ گاڑی، ایون سائیکل تک نہیں لے کے جاتے۔ وہ ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، ایک بڑا مضبوط ان کا نیٹ ورک ہے، لیکن اس طرح کی کہانیاں سنانا قوم کو میرے خیال میں غلط ہے، مس گائیڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اپنے اداروں سے، اپنی ایجنسی سے کہ بھائی اتنا بڑا مطلب ایک اٹیک ہو رہا ہے، لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں، وہ اپنے ساتھ پسٹلز اور وہ چیزیں، ویسے تو مطلب گاڑیوں کی اچھی خاصی سرچنگ ہوتی ہے، حالانکہ میں اپنی بات کر لوں، اگر میری گاڑی میں کوئی ویپن پڑا بھی ہے تو وہ لائسنس اور ساری چیزیں اس کی میرے پاس اویلیبل ہوتی ہے، تب جا کے میں اس کو رکھتا ہوں، ادروائز نہیں، اور وہ بھی اسی لیے کیونکہ حالات جب خراب ہوئے ہیں تو اس کے بعد یہ چیز شروع کی، ادروائز اس کو اس سے پہلے اسلام آباد میں کیونکہ حالات بہت بہتر تھے، ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ کا موبائل کوئی چھین لے یا آپ کو کچھ اور کر لے، تو اب مجبوراً کچھ لوگوں نے میرے سمیت یہ والی چیز کی ہے کہ وہ اپنے سیلف پروٹیکشن کے لیے وہ اپنی جو ہے وہ کوئی پسٹل رکھتا ہے، کوئی مطلب شارٹ گنز وغیرہ، یہ چیزیں لوگ رکھتے ہیں، کیری کرتے ہیں اپنے ساتھ۔ تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ ہمارا مطلب آئی ایس آئی ایک بڑا ادارہ ہے، ہمارا انٹیلیجنس بیورو ہے، سیول انویسٹیگیشن ایجنسی سی آئی اے ہے، اسپیشل برانچ ہے، 4-5 بڑے ادارے ہیں، تو ان کو کیا کوئی خبر نہیں ہوئی کہ یار یہ لوگ کسی مطلب مین سیکٹر کے اندر اس طرح کی کارروائی کر سکتے ہیں؟ کوئی الرٹ نہیں ہے، شیخ رشید صاحب اس کو ڈینائی کرتے رہے اور وہ چیز ہو گئی، تو افسوس کے ساتھ کیونکہ پہلے بھی ہم اسی طریقے سے مارے جا چکے ہیں اس جنگ میں، اور خدا نخواستہ میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے کہ ایسے ہو، میرے منہ میں خاک کہ ایسا ہو، لیکن لگتا یہ ہے کہ اب دوبارہ سے اس سچویشن کی طرف ہم دوبارہ آہستہ آہستہ سے بڑھ رہے ہیں کہ جو ہم نے 15 یا 20 سال جو جنگ لڑی اور جو تکلیفیں کاٹی عام عوام نے یا پھر ہماری فورسز کے لوگوں نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن بیچاروں کی جانیں گئی ہیں، ان کی فیملیز، ان کے بچے یتیم ہوئے، تو یقیناً ان کا دکھ، ان کا افسوس ہوتا ہے آپ کو، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی قبرستان آپ کو، کوئی گریو یارڈ آپ کو ایسا نہیں ملتا جہاں پر کسی پولیس
کے شہید کی یا کسی فوج کے شہید کی قبر آپ کو نہ ملے۔ پاکستان میں تقریباً موسٹلی علاقوں میں آپ گھومتے ہیں تو یقین کریں میں تو اگر کہیں گزرتا ہوں تو میں تو یہ چیز دیکھ رہا ہوتا ہوں، نوٹس کر رہا ہوتا ہوں کہ پاکستان کا فلیگ اس گریو یارڈ پہ لگا ہوتا ہے۔ خیر اینی وے ہماری حکومتیں، ہمارے ادارے موجود ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ جھوٹ بولتے ہیں لوگوں سے، اور اس جھوٹ کا نقصان جو ہے وہ ہمیں پھر بھگتنا پڑتا ہے۔ خیر یہ ایک اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کسی اور نیوز اپڈیٹ میں پھر ملتے ہیں، ٹیک کیئر اینڈ بائے۔